अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। मैं जहाँ हूँ एक बाज़ार में हूँ। सबसे पहले तो आपसे अपॉलजीज़ कि यहाँ पे शोर बहुत है क्योंकि मैंने नॉइज़ कैंसलेशन स्विच ऑन किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद शोर बहुत है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे 5 मई 2026 को एक कोई मैक्सिको का नेशनल डे जो है वो मनाया जा रहा है और सैकड़ों लोग यहाँ पर फ्री बियर पीने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये बहुत सस्ती बियर उनको मिल रही है। तो मैंने किसी से पूछा कि ये क्या मामला है, ये नेशनल डे पे बियर क्यों? उन्होंने कहा जी नेशनल डे पे बहुत ज़्यादा बियर पी जाती है। तो मुझे बड़ा हैरानगी हुई क्योंकि हमारा जो तसव्वुर था नेशनल डे का बड़ा सीरियस किस्म का है कि उसमें तोप होते हैं, तोपखाना होता है, टैंक होते हैं, हवाई जहाज़ होते हैं, परेड वगैरह होती है, लेकिन ये लोग बियर पीने के लिए इकट्ठे हुए हैं नेशनल डे को सेलिब्रेट करने के लिए। बहरहाल यहाँ पर अभी 5 मई 2026 की शाम या रात का आगाज़ है, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान बरसगीर में मशरक़ वस्ती में अब 6 मई और वेडनेसडे के दिन के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं। सुबह का हम बढ़ रहे हैं उसकी तरफ। अब मैं गुज़श्ता 60, 65, 70 दिनों से दो दुनिया जो हैं, टू वर्ल्ड्स का मैं एक मुकम्मल तौर पे हिस्सा बन चुका हूँ। एक वो दुनिया है जिसमें मैं फ़िज़िकली तौर पे मौजूद हूँ, जहाँ से बाकी सारी दुनिया और ख़ास करके मशरक़ वस्ती के हवाले से फ़ैसले किए जाते हैं। ब्रेन वेव्स होती हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनका ख़्याल आता है कि अब ये कर देते हैं, अब ये कर देते हैं, और फिर अगले दिन जब वहाँ सुबह सूरज तुलू होता है उसके बाद वो जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है। तो एक्शन रिएक्शन का एक सिलसिला है जिसकी ब्रेन वेव्स को मैं यहाँ वाशिंगटन के अंदर से देख रहा हूँ, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह की हो रही है वो मैं मशरक़ वस्ती से या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से देख रहा हूँ। तो अभी पहले हम इसका बहुत से डेवलपमेंट्स इस वक्त इस दिन की मेरे सामने। फॉर इंस्टेंस ये कि मंगल का सारा दिन जो है वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर यानी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो हैं, और उनकी बाकी सारी टीम और सदर ख़ुद जो है, उन्होंने अपने इक़दामात की एक्सप्लेनेशन देते हुए कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें कितनी कामयाबी हुई है, वो उन्होंने दिन इसके हवाले से गुजारा। जबकि इसी दिन में पाकिस्तान में अडयाला जेल के बाहर मोहतरमा अलीमा ख़ान साहिबा ने खासी डिसअपॉइंटमेंट का इज़हार किया क्योंकि उन्होंने एक इस्तदा और रिक्वेस्ट की हुई थी MNAs, MPs और सैनेटर से कि बड़ी भारी तादाद में आए मंगल के दिन में इमरान खान से अपनी यकजहती का मुजाहरा करने के लिए उनकी सेहत के हवाले से, लेकिन ग़ालिबन बहुत कम लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इसकी भी मैं तफ़सीलात आपसे शेयर करूँगा। और हमें ये भी खबर मिली कि ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराग़ची जो हैं वो चीन पहुँच रहे हैं वहाँ के फ़ॉरेन मिनिस्टर वांग यी से मुलाकात करने के लिए। और पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर स्ट्रोक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसहाक़ डार साहब ने टेलीविज़न से एक एड्रेस किया, फिर उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि इट टेक्स टू टू अ टैंगो, लेकिन यह कि मीडिएशन की एफर्ट्स जो हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान में जारी हैं। और मुझे लग रहा है कि चूँकि अमेरिका का जो ऑपरेशन या प्रोजेक्ट फ्रीडम है वो कहीं ज़्यादा दूर पहुँच नहीं पा रहा, उसका कोई ख़ास नताइज नहीं निकल सके गुज़श्ता 48 घंटों के। तो जिस तरह से मैंने ख़दशे का इज़हार किया था कि हो सकता है 2-3 दिन के अंदर पाकिस्तान की अहमियत जो है वो एक बार फिर बढ़ जाए, लेकिन ये सिर्फ कोई 4 ये डेवलपमेंट्स नहीं है। ये मैं सिर्फ एक बेसिकली आपके सामने एक हेडलाइन मैंने रखी है। इनके अंदर दर्जनों किस्म की डेवलपमेंट्स हैं जो इनसे जुड़ी हुई हैं। अब इनकी हम अगर डिटेल्स की तरफ चलें, सबसे पहले देखें कि अमेरिका के जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं, जिन्हें अमेरिका का ज़राए अबलाग अभी भी सेक्रेटरी डिफेंस कहते हैं, ये और बात है कि वो अपने आप को सेक्रेटरी वॉर कहते हैं, पीट हेगसेथ। उन्होंने ये कहा कि हमारा जो ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम है वो इंतहाई कामयाब हुआ है, हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा कामयाब हो गया है, हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर एक मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो चुका है। और उन्होंने कहा कि सैकड़ों हंड्रेड्स ऑफ शिप्स और कंटेनर्स जो हैं वो लाइन लगा के खड़े हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्रॉस करने के लिए अंडर द गाइडेंस, जो डिजिटल गाइडेंस है जो कि अमेरिकन मिलिट्री और सेंट्रल कमांड ने प्रोवाइड करनी है। हकीकत क्या है? हकीकत यह है, जो मैंने खासी देर लगाई है, पूरा कोई आप समझें कि 2 घंटे लगाए हैं मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की ऐप्स इस्तेमाल करके चेक करने के लिए। टोटल पिछले 48 घंटे में 2 ही कंटेनर और शिप हैं जो क्रॉस कर सके हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को, जिन्होंने अमेरिका का झंडा लहराया हुआ था। और ये मंडे के दिन उन्होंने क्रॉस किया, और ये इन्होंने उस अम्ब्रेला में जो एक मिलिट्री अम्ब्रेला प्रोवाइड की है सेंटकॉम ने, उसके तहत ये वहाँ से गुजरे। ये अम्ब्रेला क्या है? ये वो अम्ब्रेला है, इसमें बेसिकली अम्ब्रेला इसको इसलिए कहा जा रहा है कि पहले ये गलतफहमी हो गई थी प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट के बाद कि शायद सेंटकॉम एस्कॉर्ट करेगी और उनके नेवल डिस्ट्रॉयर्स या मिसाइल डिस्ट्रॉयर आगे आगे चलेंगे और पीछे पीछे ऑयल टैंकर या कार्गो शिप्स चलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक डिजिटल अम्ब्रेला है। इस डिजिटल अम्ब्रेला के साथ 15,000 कॉम्बैट ट्रूप्स तैयार खड़े हैं एक्शन करने के लिए। 100 से ज़्यादा लैंड बेस्ड एंड एयर बेस्ड प्लेन्स हैं, उसके अलावा अनमैन्ड एयरक्राफ्ट्स भी हैं, और इसके अलावा इसमें डिस्ट्रॉयर्स हैं। ये वो अम्ब्रेला है, लेकिन एस्कॉर्ट नहीं कर रहा, ये अम्ब्रेला गाइडेंस दे रहा है। और 2 शिप्स जो गुजरे हैं उनके नाम हैं मर्स्क, जो इसे कहते हैं यूरोपियन एक शिपिंग कंपनी। उसने कहा है कि अलायंस फेयर फैक्स एक जहाज़ है
जिन्होंने कंफर्म किया है, जो मंडे के दिन अमेरिका का झंडा लहराता हुए वहाँ से गुजरा था। और दूसरा एक अमेरिकन कंपनी है जो फ्लोरिडा में मेरा ख्याल रजिस्टर्ड है, क्रॉली के नाम से, उसने कंफर्म किया है कि CS एंथम जो है वो दूसरा एक ऑयल टैंकर या कार्गो शिप है जो वहाँ से गुजरा है। इसके बाद निश्ता इसके अलावा से कोई जहाज़, कोई ऑयल टैंकर, कोई कार्गो जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से नहीं गुजर चुका। IRGC वाले जो हैं वो बिल्कुल तल रहे हैं, मतलब वो सिरे से अपनी कहानी सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई जहाज़ सिरे से गुजरा ही नहीं है, अमेरिकी झूठ बोल रहे हैं। ये ऑब्वियस है कि 2 जहाज़ डेफिनेटली गुजरे हैं, बिकॉज ये प्राइवेट कंपनीज जो हैं, शिपिंग कंपनीज, ये झूठ नहीं बोल रही होंगी, बल्कि अमेरिकी ईरानी कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन IRGC ने मज़ीद क्या किया है इसी पिछले 12-24 घंटों में, जब से मैंने पिछला वीलॉग किया, IRGC ने एक नया मैकेनिज़्म और फ्रेमवर्क इशू कर दिया है कि यहाँ से जो ट्रैफिक होगी वो किस तरह से होगी। उन्होंने एक अथॉरिटी का ऐलान कर दिया है, पर्शियन गल्फ़ स्ट्रेट्स अथॉरिटी, जो उन्होंने खुद बनाई है। मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में कि ओमान उनके साथ नहीं आया। ईरान ने कम से कम 1 महीने से ज़्यादा बहुत तगोदू की, बहुत एफर्ट की कि ओमान उनके साथ मिल जाए और ईरान और ओमान मिलकर एक जॉइंट अथॉरिटी जो है वो क्रिएट कर ले। पर उन्होंने अपनी अथॉरिटी का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा जिस जहाज़ ने गुजरना है वो एक ईमेल करेगा। उन्होंने एक ईमेल इशू कर दिया है कि जहाज़ इस अथॉरिटी को ईमेल करेंगे, अपनी सारी डिटेल्स देंगे, उसके बाद उनको एक गाइडेंस दी जाएगी, उनको एक पूरी परमिशन और परमिट इशू किया जाएगा। ये अलबत्ता क्लियर नहीं है अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स एंड वॉल स्ट्रीट जर्नल कि जो इसको नहीं मानेगा, इसकी वायलेशन करेगा, उसके लिए क्या सज़ा होगी। लेकिन किसी को हिम्मत ही नहीं हो रही वायलेशन करने की। नेट इफेक्ट ये है कि चूँकि पिछले 48 घंटों में मारधाड़ थोड़ी सी हो गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने बहुत ज़्यादा वाबला किया है कि उनके ऊपर ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं, उनके ऊपर मिसाइल स्ट्राइक्स हुई हैं, कहीं और फायरिंग हुई है। ईरानी कहते हैं कि उन्होंने अमेरिकन जहाज़ों के ऊपर फायरिंग की है, अमेरिकन कहते हैं हमारे जहाज़ों पर फायरिंग नहीं हुई। नेट इफेक्ट इस सारी कहानी का ये निकला है कि जो 850 से 1000 से ज़्यादा शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के नॉर्थ में हैं, उनमें से एक ने भी मूव करने की कोशिश जो है वो नहीं की है। और कहते हैं कि टोटल कोई 1600 के करीब जहाज़ हैं और 20,000 जो सर्विसमैन या क्रू मेंबर है वो फंसे हुए हैं। कोई ना ऊपर जाने की किसी ने कोशिश की है, ना किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की है। सो टोटल इफेक्ट क्या हुआ कि कम से कम 48 घंटे की अगर आप कार्रवाई उसका आप रिपोर्ट कार्ड या स्कोर कार्ड देखें तो डोनाल्ड ट्रंप का जो ऑपरेशन या प्रोजेक्ट फ्रीडम है वो कहीं नहीं जा रहा। ठीक, अब इसका क्या मतलब है कि कुछ आगे क्या होगा। देखिए, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है ना, मार्को रूबियो, उन्होंने एक प्रेस टॉक की। वो प्रेस टॉक बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब ऑपरेशन जो एपिक फ्यूरी था सेंटकॉम का, वो तो ख़त्म हो गया है। ये जो पोजीशन कांग्रेस के सामने प्रेसिडेंट ने ख़त लिख के की है हाउस और सेनेट के सामने, उन्होंने कहा कि एपिक फ्यूरी तो ख़त्म हो गया, अब तो हमारा ऑपरेशन या प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है वो चल रहा है। अब इसका क्या मतलब है कि ऑपरेशन फ्रीडम के अंदर एक नई जंग जो है वो शुरू की जा सकती है, पिछली जंग ख़त्म हो गई है, ये नई जंग होगी, ये कोई क्लैरिटी नहीं है। अलबत्ता जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं डैन केन, उन्होंने कहा कि 82nd एयरबोर्न डिवीज़न बिल्कुल तैयार खड़ा है और हम किसी वक्त भी एक्शन कर सकते हैं और उसके इतने हज़ार ट्रूप्स हैं, ये वगैरह वगैरह। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में उन्होंने जो मीडिया की बातचीत की, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग दिन गुजारा। उन्होंने उसमें उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया सवाल कि भाई ईरान तो कह रहा है कि उसने हमारे जहाज़ों के ऊपर फायरिंग वगैरह की है। डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं कहा कि नहीं की है, उन्होंने कहा बड़े माइनर इंसिडेंट्स हैं, दिस इज़ नॉट अ वायलेशन। फिर उनसे पूछा गया कि फिर आपका थ्रेशोल्ड क्या है वायलेशन का, कब आप समझेंगे कि ईरान ने वायलेशन कर दी है, आप किस चीज़ की, उस सीज़ फायर को आप ख़त्म कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं, सीज़ फायर तो कंटिन्यू कर रहा है, ये तो बड़ी माइनर किस्म की चीज़ें हैं, जब वायलेशन होगी वाकई तो मुझे पता होगा और ईरान को पता है कि उन्होंने क्या नहीं करना और मैं उस वक्त ऐलान कर दूँगा। लेकिन इसी 24 घंटे में मैंने देखा कि 2 बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें और भी की अमेरिका के सदर ने। एक तो एक वीडियो इशू हुई है जो ट्विटर के ऊपर थी, जिसको मैंने रीट्वीट भी किया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कुछ बच्चों से, 6 बच्चे हैं मैंने काउंट किए हैं, 3 एक तरफ हैं, 3 एक तरफ हैं, बाकी सारे एडल्ट्स हैं। एक तरफ अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेट खड़े हैं, पीछे अमेरिका के सदर के कैनेडी साहब खड़े हैं, कैनेडी जूनियर जो हैं, जो इसे कहते हैं हेल्थ सेक्रेटरी हैं, बाकी लोग भी खड़े हैं मुख्तलिफ सीरियस किस्म की शक्लों से। बच्चे भी बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड तरीके से प्रेसिडेंट को सुन रहे हैं, जिसमें प्रेसिडेंट बच्चों को ये बता रहे हैं कि देखें हमें इसलिए जंग करनी पड़ी है कि ये बड़े ख़तरनाक लोग हैं, ये जो ईरानी हैं ये सिख लोग हैं, दीज आर सिख पीपल, और इन्होंने खौफनाक किस्म के न्यूक्लियर असला और वेपन वगैरह बनाए हुए हैं, हमने पहले भी डिस्ट्रॉय कर दिए, हमने बैरी कर दिए हैं, अब हम उनको जाना चाहते हैं निकालने के लिए, और अगर हम ये ना करते तो ये फिर सारी दुनिया को तबाह कर देते, इसराइल को, मिडिल ईस्ट को, हम सबको, यानी बस बच्चों को कह रहे हैं कि ये ईरानी आपको मार डालते, ये सिख लोग हैं और हमें इनका मुकाबला करना है। और बच्चे बड़े डिसइंटरेस्ट से देख रहे हैं। अब आई डोंट नो कि बच्चों को क्या समझ आ रही है इसमें से, हम कुछ कह नहीं सकता। अलबत्ता डोनाल्ड ट्रंप ने इसी 24 घंटे में एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया है। उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की खबर आ रही है कि वो रोम पहुंचेंगे, और रोम जब पहुंचेंगे तो वहाँ पे वो पोप लुई दी जो 14th हैं, इफ़ आई एम नॉट मिस प्रोनाउंसिंग इट, तो उनसे भी मुलाकात करेंगे और वेटिकन के और वाशिंगटन के दरमियान में जो इस वक्त तलखियाँ हैं उनको जो है मार्को रूबियो कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बीइंग डोनाल्ड ट्रंप उनसे रहा नहीं गया,
انہوں نے اس اسٹیج کے اوپر بھی جبکہ ڈفرینسز کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تلخیوں کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ پوپ جو ہیں ان کو دنیا کا کچھ نہیں پتہ، اور پوپ جو ہیں وہ پوپ جو ہیں پوپ جو ہیں وہ اسے چاہتے ہیں کہ ایران نیوکلیر ویپن بنا لے اور پوری کیتھولک دنیا کو جو ہے ایران جو ہے وہ مار ڈالے۔ پھر اس کے بعد پوپ کی بھی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ویٹیکن کی ہمیشہ سے پوزیشن جو ہے وہ نیوکلیر ویپنز کے خلاف ہے۔ اب اس سارے سلسلے کے درمیان میں ایک ملک ایسا ہے ہمارا پیارا متحدہ عرب امارات جو انتہائی ناخوش ہے اس وقت پچھلے 24 گھنٹے میں، بیکاز یو اے نے دوبارہ کہا ہے منگل کے دن کہ ان کے اوپر ابھی بھی ایران کے میزائلز اینڈ ڈرون اسٹرائک جاری ہیں اور ہم بڑا سخت اس کا جواب دیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ امریکنز ان کے اس بات کو سیریسلی لے ہی نہیں رہے۔ ایران نے دوسری طرف کہہ دیا کہ یہ جھوٹ ہے، ہم متحدہ عرب امارات کے اوپر جو ہے وہ مکر گئے ہیں، بالکل وہ کہہ رہے ہیں ہم تو حملے سرے سے کر ہی نہیں رہے۔ وہ تو انفیکٹ میرا خیال ہے اب فجیرہ کی بھی جو آئل ریفائنریز میں آگ لگ گئی تھی اس کی بھی کوئی ذمہ داری نہیں لے رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کہہ رہا ہے کہ سیز فائر کی وائلیشن ہو گئی ہے، امریکی کہہ رہے ہیں کہ نہیں سیز فائر کی کوئی وائلیشن نہیں ہوئی۔ تو آف کورس جس طرح سے متحدہ عرب امارات جو ہیں پاکستان سے بڑے ناخوش تھے، انہوں نے $3.5 بلین واپس لے لیے، اب امریکہ سے بھی وہ اسٹیج کے اوپر بڑے ناخوش ہیں کیونکہ امریکہ ان کی بات ہی نہیں مان رہا۔ البتہ ذہن میں رکھیے کہ ان کا اس وقت ایک ڈیفینسو ریلیشن شپ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ بھی ہے، اور وہاں میں دیکھ رہا تھا کہ حارث کے اندر یہ اسٹوری چھپی ہے کہ اسرائیل کی ڈیفینس فورسز کے آفیشل یہ کہتے ہیں کہ ہم ود آر فنگرس آن دا ٹریگر، ہم بالکل تیار بیٹھے ہیں، جیسے ہی ہمیں ایکشن کرنا ہوگا ہم ایران کے خلاف ایکشن کر سکتے ہیں۔ کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ ایک الگ کہانی ہے۔ مین ویل امریکہ کے اندر جو دوسری بڑی، بلکہ آپ کہہ لیں ون آف دی ایکولی ہے، ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر سے اسرائیل کے خلاف جو فیلنگ ہے اور ان کی جو پوزیشن ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 30 سے زیادہ جو ڈیموکریٹس ہیں کانگریس مین، انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے، اوپن لیٹر پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کو، وائٹ ہاؤس کو، جس میں انہوں نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے امریکہ کے صدر سے کہ کانگریس کو یہ بتایا جائے کہ اسرائیل کی نیوکلیر پالیسی کیا ہے، اسرائیل کے پاس نیوکلیر ویپنز کتنے ہیں، اس کی نیوکلیر تھریش ہولڈ کیا ہے، اس کی ریڈ لائنز کیا ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے تو میڈیا ہر وقت بتاتا رہتا ہے کہ اسرائیل کے پاس 100 نیوکلیر ویپنز ہیں، 300 نیوکلیر ویپنز ہیں، لیکن آفیشلی طور پہ امریکہ نے کبھی بھی اس کو ایڈمٹ ہی نہیں کیا، دنیا میں کسی بھی جگہ پہ اسرائیل نے نہیں بتایا، جس کی وجہ سے ایک ٹوٹل اسٹریٹجک ایمبیگوٹی جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کو بتایا جائے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ کس طرح سے ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ عراق نہ بنائے، سیریا نہ بنائے، ایران نہ بنائے، یو اے نہ بنائے، سعودی عرب نہ بنائے، فلاں۔ تو جب تک آپ کیسے نیوکلیر پرولیفریشن کو مڈل ایسٹ میں کنٹرول کر سکتے ہیں، جب تک یہ کلیئرٹی نہ ہو کہ اسرائیل کی نیوکلیر تھریش ہولڈ ریڈ لائنز کیا، ان کے پاس کتنے نیوکلیر ویپنس ہیں۔ اب اس میں میں نے دیکھا ہے کہ بتا رہے ہیں کہ 1969 سے پریزیڈنٹ نکسن اور گولڈا میئر جو اسرائیل کی پرائم منسٹر تھی، ان کے درمیان ایک سیکرٹ پیکٹ ہوا تھا، ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اسرائیل کی جو نیوکلیر پوزیشن ہے اس پہ امریکہ ایک ایمبیگوٹی رکھے گا اور اس کے بارے میں کبھی بھی دنیا کو بات نہیں کرنے دے گا۔ اگر کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ تھی، آف کورس انڈرسٹینڈنگ تھی تبھی چھپ رہا ہے، تو اب وہ انڈرسٹینڈنگ میں کریک آ رہے ہیں جب امریکہ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت، اور اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم کہ ریپبلکنز بھی اس قسم کے سوالات جو ہیں وہ اٹھانا شروع کر دیں گے۔ اچھا، یہ وہ کانٹیکس ہے اس وقت کی سچویشن کا جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ بہت تیزی سے کام کر رہا ہے اس سیکیورٹی کونسل کے ڈرافٹ اور قرارداد کے اوپر، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں، جس کو بحرین نے بیسکلی پریپیئر کیا ہے، امریکہ اسے سپورٹ کر رہا ہے۔ اس کے اندر انپٹ ہے سعودی عرب کا، اس میں انپٹ ہے کویت کا، اس میں انپٹ ہے یو اے ای کا، اس میں انپٹ ہے قطر کا۔ اور یہ جو ریزولوشن یہ کہتا ہے کہ ایران کو، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ایران کو یہ کہے کہ ایران شپنگ پہ اٹیک نہیں کرے گا، مائننگ نہیں بچھائے گا، جو مائنز ہوتی ہیں وہ نہیں بچھائے گا، اور جو مائنز بچھائی ہیں اس کی تمام ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کرے گا شپنگ کے ساتھ۔ اور اس کو آرٹیکل 7 چیپٹر 7 آف دی یونائٹڈ نیشن کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے تحت اس قرارداد کو پاس کروانے کی کوشش ہے۔ اب مارکو روبیو نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اللہ کرے کہ اسے، اللہ ہی سے اب اس پہ ایکسپیکٹ ہو سکتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ امید یہ کی جاتی ہے کہ اسے روس اور چین جو ہے اسے ویٹو نہیں کریں گے، بیکاز پچھلی قرارداد جو تھی جس میں آتھرائزیشن آف فورس مانگی گئی تھی تو اس کو انہوں نے ویٹو کر دیا تھا۔ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ اس دفعہ ہم نے آتھرائزیشن فورس نہیں مانگی، ہم نے اس کی لینگویج کو بہت زیادہ امپروو کیا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ روس اور چین جو ہے وہ اسے ویٹو نہیں کریں گے۔ چین کے ایمبیسڈر سے پوچھا گیا ہے یونائٹڈ نیشن کے اندر میڈیا نے، انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں یہ ریزولوشن اور اس کا ڈرافٹ ہمیں ملا ہے، ہم اس کو ایگزامن کر رہے ہیں، ہمیں کچھ دیر لگے گی اس کو ایگزامن کرتے کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کم از کم بھی 48 گھنٹے لگائیں گے۔ لگ رہا ہے کہ فرائیڈے تک کہیں جا کے یہ ڈرافٹ جو ہے یہ ہوگا، اور اگر اس پہ کچھ بھی ووٹنگ ہو سکی تو یہ ووٹنگ جو ہے یہ کہیں اگلے ہفتے کے شروع میں منڈے آن ورڈس ہوگی۔ رشین سائڈ سے پوچھا گیا، انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، انہوں نے کامنٹ کرنے سے اس پہ انکار کر دیا۔ اب اس کا پاسبل حل کیا ہوگا؟ میں ابھی ایک اسپیکولیشن کرتا ہوں کہ اس کا پاسبل حل یہ ہوگا کہ 2 قسم کے بلاکیڈ چل رہے ہیں، ایک ایران کی سائڈ سے چل رہا ہے، ایک امریکہ کی طرف سے چل رہا ہے۔
اس میں اب بڑی لیدے ہوگی، بڑی بحث ہوگی، چونکہ یہ ڈرافٹ روسی اور چینی جو ہیں وہ امریکنز کے ساتھ اور GCC کنٹریز کا ظاہر اپنا دباؤ ہوگا چین کے اوپر، عرب ممالک کا، اور روس کے اوپر بھی اپنا ہوگا، ان کے بھی تعلقات ہیں، وہ ان کے بھی ٹریڈنگ پارٹنر ہیں. تو اس میں جو لیدے ہوگی اس میں یہ نکلے گا کہ روس اور چین یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے اگر بلاکیٹ ختم کرنا ہے تو پھر سارے بلاکیٹ ختم ہونے چاہیے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بھی اپنا بلاکیٹ ختم کرے. اب کیا ڈونلڈ ٹرمپ اپنا بلاکیٹ روس اور چین کی تیڑی میں آ کے بند کرنے کو تیار ہو جائیں گے؟ یہ کلیئر نہیں ہے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں سے بھی وہ نتائج شاید نہ نکل سکیں جو کہ GCC کنٹریز نے اور امریکہ نے سوچ رکھے ہیں. ان کو وہاں سے آتھرائزیشن آف فورس کا مجھے لگ رہا بڑا مشکل ہے، بیکاز اگر ان کو آتھرائزیشن آف فورس، کیونکہ انہوں نے موو تو کی ہے انڈر چیپٹر 7 جس میں آتھرائزیشن فورس ہوتی ہے، لیکن چین اور روس جو ہے وہ ان کو آتھرائزیشن فورس جو ہے وہ ان کو میرا نہیں خیال کہ دیں گے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کے لیول میں. اب یہ وہ سارا کا سارا ماحول ہے جس کے درمیان میں ہم سنتے ہیں کہ ایران کے فورن منسٹر ڈاکٹر عباس عراقچی جو ہیں وہ چین پہنچ رہے ہیں، پہنچ چکے ہیں، جہاں اپنے کاؤنٹر پارٹ سے وانگ ہی سے انہوں نے ملاقات کرنی ہے. اب ذہن میں رکھیں کہ یہ 6 تاریخ کو اگر وہاں پہ پہنچ رہے ہیں اور یہ 2 دن وہاں گزارتے ہیں، 1 دن گزارتے ہیں، تو یہ لٹرلی 6-7 دن پہلے پہنچ رہے ہیں، کیونکہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اگر وہ پہنچے چین، یو نیور نو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کرتے ہیں، تو ان کو 14 مئی کو پہنچنا ہے پریزیڈنٹ شی جن پنگ سے ملاقات کرنے کے لیے. تو ایک سٹیج سیٹ ہو رہا ہے جس میں ایسا لگتا ہے کہ اگر یہاں جنگ بندی ہوتی ہے، کوئی حل اس کا نکلتا ہے، تو پھر وہ چین کا اس میں رول ہوگا. ایک افواہ سی یہ بھی ہے کہ پاکستان کے فورن منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب، عباس ہی میرے نام پہ چڑھ گئے، جنہوں نے ایک ٹیلی ویژن ایڈریس بھی کیا، وہ بھی ہو سکتا ہے چین پہنچیں. میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ اگر آپریشن فریڈم یا پروجیکٹ فریڈم جو ہے یہ زیادہ دور نہ جا سکا، اس میں کوئی کامیابی نہ ہوئی، اگر یہ لٹک گیا اس ٹینک کی طرح جو ریگستان میں جاتا ہے اور ریت میں پھنس جاتا ہے، تو عین ممکن ہے کہ پاکستان کی ایک دفعہ پھر اہمیت بڑھ جائے اور آپ کو لگے کہ فیلڈ مارشل اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو گئے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اسٹیج آنے والی ہے، کیونکہ یہ آپریشن فریڈم فی الحال تو کہیں جاتا ہوا نظر نہیں آتا، انلیس کہ امریکنس کوئی مار دھاڑ کریں، جس کی امریکن سسٹم کے اندر ڈیزائر جو ہے نا اندر سے بہت ہی کم نظر آتی ہے. بڑا مشکل ہو جائے گا مزید مار دھاڑ جو ہے اس اسٹیج کے اوپر کرنا. تو اگر یہ جس طرح سے چیزیں موو کر رہی ہیں کہ یہ الٹیمیٹلی چین کے بادشاہ کے دربار سے جا کے اس معاملے میں سیٹل ہونا ہے، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اس جنگ کا ایک انفارچونیٹ نتیجہ امریکہ کے لیے نکلے گا کہ جو سینٹر آف گریوٹی ہے گلوبل پاور کا، جو گلوبل بیلنس آف پاور ہے، وہ ڈیسائسولی بیجنگ میں اور چین کی کورٹ کے اندر جو ہے وہ چلا جائے. چلا واپس آتے ہیں، یہاں سے چھلانگ لگاتے ہیں، چین کے قریبی پاکستان ہے، پاکستان آ جاتے ہیں. پاکستان میں منگل کے دن اڈیالہ جیل کے باہر ایک پروٹیسٹ ہوئی. پروٹیسٹ میں خاصے لوگ تھے، لیکن عمران خان کی جو بہنیں تھیں محترمہ علیمہ خان صاحبہ نے کہ دوسرا یہ تیسرا ہفتہ ہے یہ مسلسل اپیل کر رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے MNA سے، MP سے، سینیٹر سے کہ آپ سارے کے سارے یہاں پہ پہنچیں تاکہ ایک پریشر بلڈ اپ ہو. اور یہ تو پتہ نہیں 300 سے زیادہ لوگ بن جاتے ہیں اگر یہ سارے نہیں مطلب جتنے بھی بنتے ہیں، بلکہ لوگ لے کے آئیں تو کئی ہزار لوگ بن جاتے ہیں اگر اپنے ساتھ 5-5 10-10 لوگ بھی لے کے آئیں. تو وہ کہتی ہیں کہ یہاں ایک پریشر بلڈ اپ کریں تاکہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، انہیں ہاسپٹل شفٹ کرنے کے حوالے سے کچھ نہ کچھ پیش رفت ہو سکے، حکومت پہ دباؤ ہو. وہ یہ بھی کہتی ہیں، میں نے ان کی ویڈیوز سنی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹر ہینڈل پہ آپ کو ملتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ دیکھیں کوئی کیا چیز ہے جسے چھپایا جا رہا ہے، کیونکہ اگر چھپایا نہیں جا رہا تو کیا بات ہے کہ عمران خان کی میڈیکل رپورٹس جو ہیں وہ ہمارے سے شیئر نہیں کی جا رہی، اور کیا چیز ہے جس سے چھپایا جا رہا ہے. یہ کلاٹ جو ان کی آنکھ میں ہے، یہ کچھ ان کو خوراک میں دے دیا گیا ہے، خون میں کو ڈال دیا گیا ہے، آخر کیسے یہ کلاٹ بن رہے ہیں؟ اس معاملے کی کوئی حل ہونا چاہیے. اور جو لوگ عمران خان کے نام سے اور عمران خان کی مدد سے اسمبلیوں میں پہنچے ہیں، سینٹ میں پہنچے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس سٹیج پہ اپنا رول جو ہے وہ پلے کر سکیں. لیکن جو سارے دن کی کارروائی ہے اس میں کون پہنچا وہاں پہ سلمان اکرم ڈارا صاحب پہنچے، وہاں پہ جنید اکبر صاحب پہنچے خیبر پختونخوا سے، CM خیبر پختونخوا کے نہیں تھے، بہت ہی کم لوگ وہاں پہ پہنچے. اور اوور آل بڑی ایک ڈس اپوائنٹنگ قسم کی پرفارمنس تھی پاکستان تحریک انصاف کی عمران خان کی خاطر. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سوچنے کا سوال ہے. آپ یہ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ صرف امریکہ سے بیٹھ کے محیط پیرزادہ کو اس کے بارے میں سوچنا ہے، یہ چند ویلاگرس کو ہی سوچنا ہے؟ اس میں کویشچن ہے کیا ہے؟ یہ لوگ ڈس انٹرسٹڈ ہو چکے ہیں، دل برداشتہ ہو چکے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ میٹر نہیں کرتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تھک گئے ہیں، کیا ہے، فٹیگ ہو گئی ہے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجی جو ہے محترمہ علیمہ خان صاحبہ کی یہاں منگل کے دن اور جمعرات کے دن مظاہرہ پروٹیسٹ کرنے کی، یہ فائدہ مند نہیں ہے، یہ نقصان دہ ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ اوورسیز جو ویلاگرز ہیں یہ انہوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے، ورنہ ہمیں تو بہت زبردست ڈیل ملنے والی تھی، کبھی مولانا فضل الرحمان سے، کبھی اسٹیبلشمنٹ سے، تو ان کی وجہ سے ہمیں ڈیل نہیں مل سکی. تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ علیمہ جو ہے یہ یہاں پہ رخلا اندازی کر رہی ہیں، ادروائز ہمارے پاس کوئی ایک فارمولہ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر سکنے کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں
جن کو عمران خان نے بہت عزت بخشی، ان کو انہوں نے لیڈر بنایا، حالانکہ وہ صرف ایک چھوٹی جماعت اور ایک سنگل کانسٹیچوئنسی کی ان کی پارٹی ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب کی یہ اخلاقی اور پولیٹیکل ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ ایک ڈیٹیل ملاقات کریں۔ کوئی ضروری نہیں کہ اس کا چرچا کیا جائے میڈیا میں، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک لاہے عمل ڈیسائیڈ کریں، ایک فریم ورک بنائیں، تاکہ وہ ایک جو اس طرح کی سچویشن ہے جیسی کہ آج دیکھی کہ اڈیالہ جیل کے باہر، یہ ختم ہو، ایک فریم ورک ہو کہ ان ساری جماعتوں کو اور جو تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کی صحت کے ایشو کو آگے لے کر کیسے چلنا ہے۔ کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ 2 ہفتے پہلے یا 10 دن پہلے منڈے کو ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی محمود خان اچکزئی صاحب کی رہائش میں، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر بھی تھے، جس میں کہا گیا تھا کہ عمران خان کی صحت اور ان کی رہائی کے حوالے سے ایک اسٹریٹجی، ایک لاہے عمل جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا۔ تو پھر وہ کیا ہے وہ اسٹریٹجی، لاہے عمل، یہ بھی کلیئر نہیں۔ اب یہ ساری صورتحال کے ساتھ مجھے شروع میں تھوڑا سا کہنا چاہیے تھا کہ ہندوستان کے جو الیکشن ہے، مجھے بڑی خوشی ہے کہ ایک مین ویلاگر کامنٹیٹر جناب ڈاکٹر شہباز گل نے بھی اس کے اوپر اپنے پچھلے ویلاگ میں انہوں نے کامنٹ کیا۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں اس کا کامنٹ کیا تھا کہ جو الیکشن ہے ہندوستان کے، یہ بڑی غیر معمولی اہمیت اور انٹرسٹ کے حامل ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، پاکستان کے میڈیا کے لیے، پاکستان کی حکومت کے لیے، پاکستان میں اگر کوئی تھنک ٹینکس ہیں واقعی جو ریجنل ایشوز میں دیکھتے ہیں۔ بیکاز 2024 میں جب بھارتیہ جنتا پارٹی نریندر مودی کی جماعت کو ایک لیک لسٹر قسم کی کامیابی ہوئی، سیٹ بیک ہوا، تو لوگوں کو یہ امید ہو گئی تھی۔ مجھے یہاں پہ امریکہ میں بہت سے ہندوستانی اوریجن دوست ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے، انہوں نے مجھے 1 2 3 4 نے یہ کہا کہ جناب دیٹ از دی بگننگ آف دی اینڈ آف دی نریندر مودی کی جو پاپولیرٹی ہے اس کے خاتمے کے سفر کا آغاز ہو گیا ہے، اور اس کے آگے اب ان کے قدم جو ہے وہ اکھڑیں گے ہی۔ آپ دیکھیں جب اسٹیٹ الیکشنز ہوں گے پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کے قدم جو ہیں اکھڑ جائیں گے۔ لیکن الٹا یہ ہوا ہے کہ 2024 سے 2026 کے درمیان میں نریندر مودی اور ان کی جماعت نے اپنے آپ کو پولیٹیکلی اس طرح سے کنڈکٹ کیا ہے اسٹیٹ آفٹر اسٹیٹ کہ ان کی سیاست پہ گرفت مضبوط ہوئی ہے، اور پہلی دفعہ 41 برس کے بعد جب سے بی جے پی نے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے، انہوں نے ویسٹ بنگال کی اسٹیٹ جس نے ہمیشہ ان کو ڈیفائی کیا، وہاں پر بھی وہ انہوں نے پینیٹریٹ کر لیا، وہاں کا وہ الیکشن جیت گئے۔ اب تک میرے خیال ہے 5 اسٹیٹ الیکشنز کے نتائج مکمل طور پہ جزوی طور پہ ہمارے سامنے آئے ہیں۔ ویسٹ بنگال میں، آسام کے اندر، اور جو فیڈرل ٹیریٹری ہے یا جو ایک پریزیڈنشل ٹیریٹری ہے پڈوچیری، بڑا مشکل سے اس کا نام ہے، وہاں پر بی جے پی نے اپنی پوزیشن مستحکم کر لی ہے یا انہوں نے ریٹین کی ہے۔ البتہ تامل ناڈو کی میں ایک ایکٹر جو ہیں وہ وہاں پہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور کیرالہ میں پہلی دفعہ جو کمیونسٹ مارکسسٹ پارٹی ہے اس کو کانگریس نے ڈسپلیس کر دیا۔ اب ہندوستان میں اس وقت کوئی اسٹیٹ ایسی نہیں ہے جہاں ایک کمیونسٹ یا مارکسسٹ پارٹی جو ہے وہ اس وقت برسر اقتدار ہو۔ میں نے جب پچھلی دفعہ یہ اپنے ویلاگ میں کہا کہ ہندوستان کی پالیٹکس کو، الیکٹورل پالیٹکس کو سمجھنا بہت مشکل ہے، سائز بہت بڑا ہے، بہت زیادہ پارٹیز ہیں، بہت زیادہ لوگ ہیں، تو آپ میں سے ایک ویور نے بڑی ہمدردی کی، انہوں نے مجھے ایک بہت لمبی چوڑی 1 میل لمبی انہوں نے مجھے ایک ای میل بھیجی، اور اس پہ انہوں نے مجھے ایک پورا فریم ورک دیا کہ ہندوستان کی پالیٹکس کو، اس کی الیکٹورل کو سمجھنے کا فریم ورک کیا ہے۔ میں نے فریم ورک دیکھا اوپر سے لے کے نیچے تک، مجھے سمجھ آئی انہوں نے چیٹ جی پی ٹی سے لکھا ہے، بیکاز بہت ہی اچھی انگلش بھی تھی اور پورا ایک ٹیبل بنایا ہوا تھا، خود نہیں انہوں نے لکھا، خود لکھ بھی نہیں سکتے تھے وہ، تو وہ انہوں نے پورا ایک فریم ورک مجھے بھیجا۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ فریم ورک سے نہیں مدد ملتی، بیکاز اتنی زیادہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور اتنے زیادہ پولیٹیکل پلیئرز ہیں، اور ان کے اتنے ڈائیورجنٹ اور کمپیٹیو انٹرسٹ ہیں۔ کہیں پر ایک جماعت دوسری جماعت کے ساتھ الائنس بناتی ہے، سینٹر میں کوئی اور الائنس ہوتا ہے، اسٹیٹ میں کوئی اور الائنس ہوتا ہے، ہر شہر کے اندر ایک ڈفرینٹ قسم کی کہانی ہے، بہت ہی کمپلیکس قسم کی ہندوستانی پالیٹکس کی جو ہے صورتحال ہے۔ میں اس کو اس لیے امپورٹنٹ سمجھتا ہوں ان الیکشنز کو کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی جو صورتحال جاری ہے، بہت مشکل ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی جماعت اگلا الیکشن جیت سکیں، وہ کمزور ہو رہے ہیں بہت بری طرح سے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ پاکستان کے اس وقت بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ اور نریندر مودی کے ساتھ بہت برے ریلیشن شپ ہیں، پہلگام، آپریشن سندور، بنیان المسرور اینڈ آل دیٹ، اور نریندر مودی رائٹلی یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا، بلکہ اب وہ دن شروع بھی ہو گئے ہیں، ایک اینیورسری ہے اس وقت جو مئی کانفلکٹ تھا، مئی 2025 کا، اس کا 1 سال پورا ہو گیا۔ تو باوجود اس کے کہ ہندوستان نے بھی بہت حملے کیے پاکستان کے اندر، لیکن جو نیٹ افیکٹ ہے اس جنگ کا گلوبلی طور پہ، اس میں سمجھا گیا کہ پاکستان ہیڈ گاٹ دا بیٹر آف اٹ، خاص کر کے امریکہ میں اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پریزیڈنسی کی، ڈونلڈ ٹرمپ کی نظروں میں پاکستان کے ملٹری چیف اور پاکستان کی ملٹری کی جو اہمیت ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے۔ اس وقت یہ ایک ہنی مون ٹائم پیریڈ چل رہا ہے پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان میں، جو بہت دیر نہیں چل سکے گا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی پوزیشن بہت کمزور ہو رہی ہے۔ جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کی پوزیشن کمزور ہوگی اور ڈیموکریٹک پارٹی اسٹرینتھن ہوگی، انڈیا کی پوزیشن امریکن پولیٹیکل لینڈسکیپ کے اندر امپروو کرنے لگ جائے گی۔ اس وقت وہ صرف اپنے زخم چاٹ رہے ہیں، وہ کسی حد تک آئسولیشن میں ہیں۔ یہ وقت ہے اگلا 1 سال 2 سال جس میں
امریکہ کی مدد سے یا کسی اور ایلائی کی مدد سے، تھرڈ کنٹری کی مدد سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ ایک ڈائلاگ کو اوپن کریں جو ہڈن رہے. ضروری نہیں کہ اس کا بہت زیادہ چرچا کیا جائے. بیک چینل ڈپلومیسی کھولیں پانی کے ایشو پہ، انوائرمنٹ کے ایشو پہ، کشمیر کے ایشو پہ، ڈفرینٹ چیزوں پہ. تعلقات اب اتنے خراب ہیں کہ ظاہر ہے کوئی اوپن ڈپلومیسی یہاں پہ نہیں ہو سکتی. بیکاز اگر یہ اپرچونٹی مس کر دی، پہلے تو کسی کو امید ہوتی کہ شاید بی جے پی کمزور ہو رہی ہے. کمزور نہیں ہو رہی. اس کا مطلب ہے کہ وہ اگلے الیکشن میں بھی بہت بہتر پرفارم کریں گے. دے ول بی اراؤنڈ. اور اگر وہ پاور کنٹرول نہ بھی کریں دلی میں تو انہوں نے ایک ایسا ماحول جنریٹ کر دیا ہے پولیٹیکل کہ وہ پالیٹکس کو ڈرائیو کرتے ہیں. اور جس طرح کا وہ ایجنڈا سیٹ کرتے ہیں پالیٹکس میں، کانگریس کو بھی اس پاکستان کے حساب سے خاص کر کے کانگریس کو بھی اسی فریم ورک اور ایجنڈے کے اندر چلنا پڑتا ہے. تو یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اپنے کوئی بیک چینل ڈپلومیسی جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ کھولیں. اب جہاں تک کمپلیکسٹی کا تعلق ہے، مجھے یاد ہے کہ ایک بہت پرانی آپ میں سے لوگوں نے فلم دیکھی ہوگی. ایک فلم تھی دی 10 کمانڈمنٹس، جس میں بہت خوبصورت رول میرے خیال ہے یول برینر نے پلے کیا فرعون کا، جس میں وہ بار بار یہ کہتا ہے، ایک فکس ڈائلاگ ہے کہ لیٹ اٹ بی ریٹن اینڈ سو شل بی ڈن. اس کو لکھ لیا جائے اور پھر اسی طرح سے کیا جائے. تو پاکستان کا جو پولیٹیکل ماڈل ہے بڑا سمپل قسم کا ہے کہ آرمی چیف جس خواہش کا اظہار کرتے ہیں ڈی جی ISI اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. تو اگر اڈیالہ جیل کے باہر وہ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی نہ جائے وہاں پہ MNA تو پھر کوئی بھی وہاں پہ نہیں جاتا. سوچنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ کو سیدھا سیدھا سمجھ آ رہا تھا کہ لوگ وہاں پہ کیوں نہیں آ رہے. تو کوئی دماغ نہیں خرچ کرنا پڑتا. جو ہمیں 100 بلین نیورونل سیلز اللہ تعالیٰ نے خدا نے دیے ہیں، ان میں سے ہمیں پاکستان کی سیاست کو سمجھنے کے لیے 100 سے زیادہ کی ضرورت نہیں. البتہ ہندوستان کی سیاست کو سمجھنے کے لیے میرے خیال ان 100 بلین سیلز میں سے بہت زیادہ سیلز کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری سوچ جو ہے وہ پیچھے رہ گئی اور ان کی سوچ جو ہے وہ زیادہ ڈیولپ کر گئی. ابھی اتنا ہی، پھر چند گھنٹوں میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.